मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई साथियों को क्रिसमस पर तोहफे देना। मोहम्मद आरिफ साहब ने कीनिया से सवाल किया है। हमारी दुकान पर कुछ क्रिश्चियन लोग काम करते हैं। दिसंबर में इनका क्रिसमस का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। क्या हम इनको 25 दिसंबर को हदिया दे सकते हैं? नहीं दे सकते। देखिए, गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक का हमें हुक्म है। कुरान की साफ़ आयतें हैं, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनी वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम, कि वो लोग जिन्होंने तुम्हें घरों से नहीं निकाला, तुम पर जुल्म ज़्यादती नहीं करते। तो अल्लाह तुम्हें बिल्कुल भी हुक्म नहीं देता कि तुम उनके साथ बदसलूकी करो, बल्कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, और अल्लाह इंसाफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो लिहाजा गैर मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। उसको वैसे भी आम हालात में आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन इस्लाम की एक बाउंड्री है। वो बाउंड्री ये है कि उनके मज़हबी त्यौहारों के साथ आप उनमें शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि जिन चीज़ों का क्योंकि ये उनके मज़हब के राज़ी, यानी इसकी दलील है कि गोया आप उनके मज़हब पे राज़ी हो, तो ये एक किस्म की मुनाफ़क़त है। तो गैर लोग कहते हैं वो भी तो हमें ईद पे सेलिब्रेट करते हैं और ईद पे हमें जो है ना मुबारकबाद देते हैं। तो देखें, उनके मज़हब में इस पर पाबंदी नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे कोई हिंदू अगर मस्जिद में आ जाए और बैठ जाए तो वो जायज़ है, वो उनके मज़हब में जायज़ है, भाई वो मस्जिदों में जा सकते हैं। लेकिन हमें इजाज़त नहीं है कि हम मंदिर जाके उनके बुतों के सामने उनको खुश करने के लिए झुक लें। अब अगर कोई हिंदू आके हमारी मस्जिद में सजदा कर ले अल्लाह को, और ये दलील दे कि मैं भी तो तुम्हारी मस्जिद में आके सजदा करता हूँ, तो तुम भी मेरे मंदिर में जाके मेरे बुत के सामने सजदा करो, हम कहेंगे भाई हम नहीं कर, हमारा तो नज़रिया ये है ही नहीं, हम तो एक खुदा के मानने वाले हैं और इसी बेस पर हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ ही नहीं समझते, तो हम आपको खुश करने के लिए कैसे सजदा कर लें हम। तो इसी तरह याद रखें कि जो मज़हबी रसूमात होती हैं उन पर में शिरकत की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे कुछ वक्त अगर ये इनकी परमिशन मिल जाए ना, तो कुछ वक्त के बाद इस्लाम गैर इस्लाम के साथ जो है ना मर्ज हो जाएगा। फिर ये फ़र्क करना कुछ वक्त के बाद मुश्किल हो जाएगा, इस्लाम क्या है गैर इस्लाम क्या है। तो इसलिए इस्लाम ने अपनी एक इसमें इम्तियाज़ी हैसियत रखी है और उसको दूसरे मज़हब के साथ खल्त नहीं होने दिया, ताकि दीन खालिस बिल्कुल एक जुदा और मुमताज़ रहे। तो इसलिए आप ईसाइयों के साथ अच्छा सलूक करें, नॉर्मली उनको गिफ्ट दिया करें, लेकिन स्पेशली क्रिसमस के मौके पर आप उन बिल्कुल न्यूट्रल बन के रहें, ना बदसलूकी करें ना अच्छा सलूक करें। आप बोलें कि भाई हमारे मज़हब में इसकी परमिशन नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी हो, कोई ख़तरा हो, एक अलग बात है। नॉर्मल वही है जो मैंने बताया। लड़की वाले ज़बरदस्ती रस्म बारात करें तो शौहर क्या करे? शीज़ा मीर, अगर कोई बारात ले जाना नहीं चाहे मगर लड़की वाले ज़बरदस्ती करें कि रिश्तेदार नाराज़ होंगे तो क्या किया जाए, जबकि लड़के वाले चाहते हैं कि सिर्फ़ कुछ औरतें दुल्हन को दूल्हा के साथ रुखसत करके ले आएं। देखें, लड़के का ज़ोर लड़के को चाहिए लड़की वालों को बहुत अच्छी तरह तमीज़ से, मोहब्बत से, मजबूत लहजे से समझा दे कि हम बारात के कायल नहीं हैं, क्योंकि लड़की वाले अक्सर बारात का खाना इसलिए करते हैं कि नहीं किया तो लड़के वाले फिर ज़िंदगी भर लड़की को ताना देते हैं, दुल्हन को ताना देते हैं। तो आप अच्छी तरह बावर करा दें, उम्मीद है अकल आ जाएगी और वो बारात की रस्म नहीं करेंगे। फिर भी कर रहे हैं तो देखें, आप अपने दायरे से फिर बाहर ना निकलें। आपका अपने ऊपर अपने रिश्तेदारों पर तो होल्ड है, उनके रिश्तेदारों पर आपका होल्ड नहीं है। तो फिर आप उनसे ये कह दें कि हम इतने अफराद लेकर आएंगे, फिर अगर आपने बारात का खाना खिलाना है तो अपने रिश्तेदारों को आप बुला लें, हमारा उन पर ज़ोर नहीं है, ना हम उन पर ज़बरदस्ती मना कर सकते हैं। तो हम आएंगे निकाह की महफ़िल में, तो अगर आपने तंबू भी लगाया हुआ है और लोगों को बुलाया हुआ भी है तो वो आपका हेडेक है, ठीक है आप बारात कर लें। और ज़ाहिर है आप जब गए हैं तो आपके लिए खाना खाना बज़ाते ख़ुद एक जायज़ अमल है वहाँ पे। तो इतना बाइकआउट करना कि बाज़ दफ़ा रिश्ता ही टूट जाता है इससे, तो ये फिर अपने हुदूद से तजावुज़ हो जाएगा। तो क्योंकि बारात बज़ाते ख़ुद हराम नाजायज़ रस्म नहीं, नाजायज़ नहीं है, यानी कोई बज़ाते ख़ुद हराम नहीं है, इसको नाजायज़ कहा जाता है उन फसादात की वजह से जो फसादात इस बारात की रस्म में मौजूद हैं, जिन पर हम बयानात करते रहते हैं। और ये खिलाफ सुन्नत है, यानी सुन्नत के बिल्कुल अपोजिट है, इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इसलिए इसमें इतनी शिद्दत जायज़ नहीं है कि आप अपने इख्तियारात से भी आगे निकल जाएं। तो शिद्दत इस तौर पर तो जायज़ है कि आप सख्ती से मना करें। लड़की वाले अगर बारात कर रहे हैं फिर भी तो बहुत ख़तरा है कि वो सख्त गुनहगार होंगे, क्योंकि एक चीज़ जब लड़के वालों ने मना भी कर दी, अब तो आप मजबूर नहीं हैं, तो आप क्यों एक बुरी रस्म को प्रोमोट कर रहे हैं, लड़कियों की शादियों को मुश्किल बना रहे हैं, इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो वो गुनहगार होंगे। लेकिन अगर लड़के ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, उनको तमीज़ से समझा भी दिया
پھر بھی اگر لڑکی والے کرتے ہیں تو پھر گناہ لڑکی والوں کو ہوگا, لڑکے والوں کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. آپ پھر اس سے زیادہ نہ کریں, پھر اتنا ضرور کر لیں کہ بھئی ہماری طرف سے یہ 5-6 لوگ ہی آئیں گے یا 8-10 افراد ہی آئیں گے, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. پھر یہ آپ اپنے رشتہ داروں کو W11 بھر کے بلائیں تو یہ آپ کا ہیڈک ہے, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. اس میں اگر وہ تمبو لگاتے ہیں, ہال بک کراتے ہیں, اور تو وہ پھر ان کا ہیڈک ہے. پھر آپ اس میں زیادہ سختی نہ کریں, آپ کھائیں, کھانا کھائیں, دلہن کو لے کے پتلی گلی سے نکل جائیں, ورنہ دلہن ہی نہیں ملے گی. پھر آپ کو زیادہ سختی کریں گے نا, رشتہ ٹوٹ جائے گا. پھر آپ پھر روتے رہیں گے, اتنی مشکل سے شادی ہوئی تھی, پھر کہاں تلاش کریں گے آپ. گھر میں سفید مرغا رکھنا کیا باعث ثواب ہے؟ سفید مرغا یعنی ککڑ کے بارے میں, ککڑ کے بارے میں وضاحت فرما دیں. ککڑ کیا ہوتا ہے بھائی, کہ کیا اس کو گھر میں رکھنا ثواب کا کام ہے؟ حمید اللہ خان. دیکھیں, مرغا رکھنے کی الگ سے فضیلت پر تو کوئی حدیث نہیں ہے گھر میں, نہ سفید, اور سفید کی تو ویسے بھی کوئی خاص نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ سفید رنگ اللہ کو محبوب ہے لباس میں, تو شاید اس بیس پہ تھوڑا سفید رنگ میں زیادہ ثواب مل جائے کہ بھئی سفید کلر اللہ کو زیادہ محبوب ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے سفید کی فضیلت ہے, وہ وائٹنس ہوتی ہے نا ایک طرح, اس میں اچھا لگتا ہے. لیکن مرغا رکھنے پر فضیلت پر الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, لا تسبوا الدیک, مرغے کو برا مت کہو, فإنہ یؤذن للصلاۃ, یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مرغا اللہ کے نبی کی نظر میں ایک اچھا جانور ہے, کیونکہ اس کے خیر زیادہ ہے. خیر کیا, صبح صبح اٹھ کے اذانیں دیتا ہے. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ مرغا بزبان حال پوستی اور سست افراد کو کہہ رہا ہوتا ہے, میں جانور ہو کے صبح صبح اٹھاؤں اور رات کو جلدی سوتا ہوں, صبح جلدی اٹھتا ہوں, تم انسان ہو گے, تمہارے اندر اتنی سینس نہیں ہے. تو اس بیس پر اگر کوئی یہ کہے کہ مرغا رکھنے ایک فضیلت کا کام ہے, تو یہ اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس حدیث میں مرغا رکھنے کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے, صراحتاً نہیں ہے. تو اس بیس سے اگر کوئی استیناس کرتا ہے, اس حدیث سے استیناس کرتا ہے, اور وہ دلیل پکڑ سکتا ہے کہ بھئی مرغا پالوں گا تو شاید ثواب مل جائے, تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا, کہ بھئی وہ ایک اچھی نیت سے پال رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حد تک مرغے کی ایک فضیلت بیان کی ہے کہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے. تو اس نیت سے آپ پالیں, اور مزید یہ نیت کر لیں کہ صبح صبح اٹھے گا تو اذان بھی دے گا, آنکھ کھل جائے گی تہجد کے لیے, نماز کے لیے, اور تھوڑا سا احساس بھی ہوگا کہ دیکھو یہ صبح صبح کتنا فریش ہے, کیونکہ رات کو ٹائم پہ سویا تھا اور صبح جلدی اٹھا ہے. تو اسی سے شاید عبرت حاصل ہو جائے کہ ہم بھی ٹائم پہ سوئیں اور صبح صبح جلدی اٹھ جائیں. اس نیت سے آپ رکھ لیں, اللہ سے امید ہے کہ آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. کیا حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر سکتے ہیں؟ انڈیا میں ایک امام صاحب نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی. لوگوں نے لاک ڈاؤن میں امامت سے نکال دیا تھا اور کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے. کیا ایسے حالات کی وجہ سے خودکشی کرنا جائز ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ خبر سچی ہو, کیونکہ میں نے آج تک کسی مسجد کے امام قاری حافظ کو نہیں سنا کہ خودکشی کی ہو. مجھے اس لیے یہ خبر میں صحیح نہیں لگتی. بہرحال اگر بالفرض ہے بھی تو یہ بالکل حرام کام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات سے اتنا تنگ آ گئے تھے, تو بھائی خودکشی تو حالات سے تنگ آ کے ہی ہوتی ہے. کوئی خوشی تھوڑی خودکشی کرتا ہے کہ آج میری شادی ہوئی اور میں بہت خوش ہوں لہٰذا میں کھمبے سے لٹکنے جا رہا ہوں, میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو کیا طلاق ہو گئی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہو گئی ہے. کہہ رہے میں بہت غصے میں تھا. تو بھائی طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے, محبت میں ہنس کھیل کے, کیا میری پیاری, میری معشوقہ, میری محبوبہ, چل تجھے 3 طلاقیں, ایسے تھوڑی کوئی پاگل دے گا. تو لڑائی ہوتی ہے تبھی تو دی جاتی ہے. تو ایسے ہی حالات سے تنگ آ کر ہی خودکشی کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خودکشی کو حرام قرار دیا, اور قرآن میں بھی آتا ہے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, یہ انہی حالات میں جب انسان حالات سے تنگ آ جائے اور مایوسی ہونے لگے, تو انہی حالات میں خودکشی حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ جس نے اپنے آپ کو خودکشی سے ہلاک کیا, تو جس طرح سے اپنے آپ کو مارا ہے نا, جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی برزخ کی زندگی میں, موت کے بعد وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا. لہذا آپ نے فرمایا کہ کسی نے اپنے آپ کو آگ میں جلا کے مارا تو قیامت تک آگ میں جلتا رہے گا وہ, اور کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو قیامت تک اللہ اسے پہاڑ سے گراتے رہیں گے اور وہ زمین پہ گر کے مرتا رہے گا. بلڈنگ سے گرا کے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو قیامت تک ایسا ہی ہوگا کہ اس کے لیے بلڈنگ قائم کی جائے گی, اوپر سے گرے گا نیچے, وہی منظر اس کا جس بلڈنگ سے وہ گرا تھا نا, وہی منظر برزخ میں قائم کیا جائے گا. جیسے خواب میں ہوتا ہے نا, وہی منظر اللہ دکھا دیتے ہیں, تو برزخ میں وہی منظر ہوگا, اور بار بار کھڑکی سے گرا کے اپنے آپ کو مار رہا ہوگا. تو اس لیے اپنی جان پہ ترس کھانا چاہیے. جتنے بھی حالات خراب ہوں, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے, مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا.
کیا شوہر بیوی کی کمائی کھا سکتا ہے؟ آج بڑے عجیب عجیب ٹیکنیکل قسم کے سوال آ رہے ہیں۔ محمد عمران صاحب برما سے بہت خوبصورت سوال پوچھتے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے سوال سن کے، کہ کیا شوہر کے لیے عورت کی کمائی حلال ہے جب کہ شوہر تندرست ہو اور کما بھی سکتا ہو؟ تندرست بھی ہے، کما بھی سکتا ہے، تو شوہر پر لازم ہے کہ کما کے بیوی کو کھلائے، بیوی کا نہ کھائے۔ لیکن اگر بیگم اپنی خوشی سے کھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، آپ تندرست بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ صحت مند بھی ہیں، میں چاہتی ہوں آپ نہ کمائیں، آپ گھر میں بیٹھیں اور بس میں آپ کو اپنے منہ سے، اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے آپ کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہوں اور اپنی کمائی سے آپ کو کھلانا چاہتی ہوں، تو بھائی اگر میاں بیوی راضی ہیں تو پھر درمیان میں کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بھی نہیں بننا چاہیے۔ بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں، واجب تو یہی ہے کہ شوہر پر لازم ہے، حکم تو یہ، لیکن یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے بھئی میں نہیں کھلاؤں گی آپ کھلاؤ گے۔ تو جب وہ مطالبہ نہیں کر رہی، وہ اس پہ خوش ہے، تو پھر میاں بیوی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بس میں سفر کرتے ہو تو آپ پر واجب ہے کہ بس کا ٹکٹ خریدو، پیسے دو، لیکن اگر بس کا مالک آپ سے کہتا ہے میں ٹکٹ نہیں لے رہا بلکہ آپ فری میں جاؤ، بلکہ جب آپ میری بس میں جاؤ گے تو الٹا میں آپ کو پیسے دوں گا، تو بھائی پھر کسی دوسرے پیسنجر کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ ان کا آپس کی تعلقات ہیں، آپس کے معاملات ہیں، تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح شوہر اگر بیوی کی کمائی کھا رہا ہے، بیوی اس پہ خوش ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیوی کو اگر اعتراض ہے تو پھر وہ اعتراض برحق ہے۔ اللہ تمام قسم کے میاؤں کو اس قسم کی بیویاں عطا فرمائے، آمین۔ سب نے آمین کہا ہوگا، دل میں زبان سے نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ گاؤں میں مسجد نہ ہو تو گھر میں نماز پڑھنا۔ اگر کوئی شخص اپنے گاؤں جاتا ہے، 1 مہینہ وہاں قیام کرتا ہے، تو وہ قصر نماز پڑھے گا یا مکمل؟ ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں ہے، مسجد دوسرے گاؤں میں ہے جو 30 منٹ کے فاصلے پر ہے، تو اس صورت میں نماز جمعہ کے علاوہ دوسری نمازیں گھر پر پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ محمد شمس کراچی سے۔ دیکھیں جمعے کی نماز تو گاؤں میں جائز ہی نہیں ہے، اگر واقعی وہ گاؤں ہے، بڑا قصبہ بھی نہیں ہے، شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی نماز کے لیے مدینہ کے کناروں جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ مدینہ میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے، باری باری۔ حدیث میں آتا ہے ینتابونا، باریاں لگتی تھیں کہ اس دفعہ یہ والے گاؤں والے جائیں گے، اگلی دفعہ وہ والے۔ تو ہمیں نہیں کہیں ملتا، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ گاؤں میں نبی کے دور میں کہیں جمعہ ہوا ہو۔ تو اس لیے احناف کے ہاں یہ شرط ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں، قصبے ہوتے ہیں، ان میں جمعے کی نماز جائز نہیں۔ باقی جمعہ بھی جائز نہیں، عیدین بھی جائز نہیں ہے۔ باقی جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے اپنے گاؤں جائیں گے تو قصر پڑیں گے، بھائی آپ کے گاؤں میں اگر آپ کا اپنا گھر ابھی وہاں موجود ہے، اپنے گھر سے مراد وہ گھر جہاں آپ رہتے ہیں اور آپ کا سامان وہاں پڑا ہوا ہے، وہاں پہ وہاں سے آپ نے ہجرت کی نیت نہیں کی ہے، تو پھر 1 منٹ کے لیے بھی اپنے گاؤں میں جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ آدمی اپنے شہر میں جاتا ہے تو اس میں 15 دن کی نیت ضروری نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے بھی جائے گا تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور رہا جماعت کا مسئلہ، تو 30 منٹ کے فاصلے پر ہے تو پھر ٹھیک ہے، مسجد میں نہ جائیں، آپ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن آپ پر لازم ہے کہ اپنے گاؤں میں مسجد بنوانے کی فکر کریں، کیونکہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ جماعت سے مسجد میں نماز پڑھا کریں۔ اگر مسجد نہیں ہے تو مسجد بنانا واجب ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ گاؤں کے اہل محلہ کے لوگوں کو اکٹھا کریں، ایک چھوٹی سی مسجد بنائیں۔ اگر مسجد نہیں ہے تو پتھر کسی کی زمین میں لے کر نا، یا اپنی زمین کا کچھ حصہ وقف کر دیں، پتھر کچھ چاروں طرف کھڑا کر دیں اور یہ نیت کر لیں یہ آج سے مسجد ہے، اور قیامت تک کے لیے پھر وہ مسجد بن جائے گی۔ تو اس میں خود بھی آیا کریں، اذان کہا کریں، لوگوں کو بھی جمع کریں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، قیامت تک جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ پر لازم ہے، اس پر عمل کریں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں۔ اور اگر جب تک یہ نہیں بنتی مسجد، گھر میں بھی جماعت سے نماز پڑھیں، بیوی بچوں کو کھڑا کر دیں اپنے پیچھے، انفرادی نماز پڑھنا، فرض نماز بلا ضرورت اس کا معمول بنا لینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں علم لدنی کی حقیقت، میں نے سنا ہے کہ جو فقیر صوفی ہوتے ہیں انہیں علم لدنی حاصل ہوتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ مشتاق احمد دہلی سے۔ دیکھیں علم لدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خاص علم ان کو عطا کیا گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض دفعہ اہل اللہ پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، حضرت موسیٰ کی والدہ سے اللہ نے کہا، الہام کیا ان کو، وہی ہوئی ہے کہ اے موسیٰ کی ماں بچے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب خطرہ ہو کہ فرعونی آ کے بچے کو قتل کر رہے ہیں تو بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، صندوق کے حوالے کر دینا، اور ہم اس کو تجھے تیری گود میں لوٹائیں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے۔
تو یہ سب اللہ کی طرف سے ایک علم تھا جو حضرت موسیٰ کی ماں کو دیا جا رہا تھا، جو یعنی وہ علم ہے جو اسباب کی دنیا میں نہیں ہے. اسباب سے علم حاصل ہوتا ہے کتاب پڑھ کے، کسی کا بیان سن کے، کوئی مشاہدہ کر کے، کچھ بات سن کے. تو یہ وہ علم ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے کو کوئی علم دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ علم برحق ہے، ہوتا ہے، لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ ظنی چیز ہے، یقینی نہیں ہے دوسرے کے حق میں. یعنی ہو سکتا ہے شیطانی تصرف ہو اور آپ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہو. تو جس کو اللہ یہ علم دیتے ہیں بعض دفعہ اس کو تو یقین دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے. جیسے حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے اطمینان دلا دیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کو علم دیا جا رہا ہے کہ یہ بچہ آپ کی گود میں ہم لوٹائیں گے. تبھی قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جب لوٹایا تو اس لیے تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو پتہ چلا وہ اتنا یقینی الہام تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی ماں کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا یہ پکا وعدہ ہے کہ یہ بچہ میری گود میں آئے گا. تو اہل اللہ کو بھی بعض دفعہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. اس ولی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتنا یقینی ہے کہ یہ اس میں ان کو شبہ نہیں ہوتا. لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی یہ یقینی نہیں ہے. ہو سکتا ہے بھئی ان کو وہم ہوا ہو یا شیطان نے کوئی تصرف کیا ہو اور آپ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہو. لہذا وہ پیغمبر پر جو وحی ہوتی ہے نا اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس الہام کی وجہ سے شرعی مسئلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. مثلا کسی ولی اللہ کو یہ الہام ہوا اور الہام میں یہ کہا گیا کہ جو ہے نا آپ داڑھی کٹا دیں، آپ کے لیے جائز ہے. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے داڑھی بڑھاؤ. تو وہ الہام جو شریعت کے خلاف ہوگا اس کو بالکل شیطانی الہام ہی سمجھا جائے گا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ یعنی پہلی بات تو یہ یقینی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ شریعت کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. کسی چیز کا مستحب ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے الہام سے. مثال کے طور پر کسی کو الہام ہوا کہ ہر نماز کے بعد یہ والی وظیفہ پڑھا کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے. نہ 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 کیونکہ ثواب اور جزا کا تعلق شریعت سے ہے. اس میں جو حدیثیں ہیں انہی کو فالو کیا جائے گا، قرآن کو. اس میں کسی کے الہام کو نہیں فالو کیا جائے گا. تو یہ یعنی تیسرا مسئلہ پہلا مسئلہ کیا ہو گیا کہ یقینی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہو گیا شریعت کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر الہام ہوا وہ متبع سنت ہو، صرف نام کا بزرگ نہ ہو. متبع سنت کا مطلب بے پردہ عورتیں اس کے سامنے ہجوم لگا کے نہ بیٹھتی ہوں، داڑھی نہ کٹاتا ہو، نماز کا پابند ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہو اس کی، رشوت نہ لیتا ہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہو، غیبتیں نہ کرتا ہو، نظر کی حفاظت کرتا ہو. تو کوئی بھی اگر کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس کے ساتھ پھر ایسی کرامتیں عام طور پر نہیں ہوتی. وہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو ولی اللہ ہو واقعی، اور ولی اللہ وہ نہیں جس کو پبلک ولی اللہ، جس کو شریعت ولی اللہ کہتی ہے، گناہوں سے بچتا ہو. یہ تیسری شرط ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا الہام صحیح سند سے ثابت ہو. یعنی ہمیں کسی نے خبر دی کہ فلاں ولی اللہ کو الہام ہوا ہے تو خبر دینے والا بھی سچا ہو. کیونکہ عوام میں جو اس قسم کی چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان پر یقین نہیں کیا جائے گا. کرامت اس کا بھی، کیونکہ یہ بھی کرامت کے باب میں سے ہے نا، تو کرامت کا تعلق ہے کہ اس میں بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو. اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو علم لدنی کے نام پہ ٹوپی ڈرامے زیادہ ہو رہے ہیں. ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے بولتا ہے، کچھ بھی بات پھینک دیتا ہے مارکیٹ میں جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. جب اس سے پوچھا جائے تو ان لاجیکل بات آپ کر رہے ہو، تو علم لدنی ہے، اللہ کی طرف سے. تو کیا کون لیبارٹری ٹیسٹ کرائے گا اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے. تو اس لیے یہ جو آج کل مارکیٹ میں جو ہے نا بزرگوں کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہر آدمی کو علم لدنی ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے. یہ ظاہر ہے کرامات تو محدود لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت کم ہوتی ہیں. اتنی جو ہول سیل کے حساب سے آج کل علم لدنی چل رہے ہیں مارکیٹ میں، تو ان سے زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. شریعت کو فالو کرنا ہے ہم نے اصل. تو اس لیے اگر کوئی کہہ رہا ہے علم لدنی مجھے ہے، تو بول رہا بھائی تجھے علم لدنی ہے یا نہیں ہے، چلنا تو نے قرآن و سنت ہی پر ہے. شریعت کو فالو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ لدنی ودنی اپنے پاس رکھو. ہمیں الو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلموں کو کیا کھانا دے سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کا کھانا کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں جس میں غیر مسلم بھائی بھی ہیں، اور کبھی کبھی کھانا پینا بھی، چائے وغیرہ بھی سب کا ایک ساتھ ہوتا ہے، جو کہ غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے ہوتا ہے. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد مستقیم راجستھان کھا سکتے ہیں غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا. البتہ اگر آپ غیر مسلم کنٹری میں اور غیر مسلم گوشت پکا کے لاتا ہے تو پھر آپ کے لیے حرام ہے وہ، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ گوشت کسی یعنی مسلمان نے ذبح کیا ہے حلال طریقے سے. تو گوشت میں آپ احتیاط کریں، باقی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز جنازہ میں طاق صفوں کا حکم.
جنازے کی نماز میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 یا 5 صف یعنی طاق عدد میں صف ہونی چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ حافظ عبد الرحیم مہاراشٹر سے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آڈ اور ایون ہوتے ہیں نا، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائڈ ہو جائیں، آڈ جو 2 پہ ڈیوائڈ نہ ہو، تو اللہ بھی ایک ہے، ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اللہ کو طاق عدد پسند ہے، 1 3 5 7 یہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں نمازوں میں تسبیحات بھی 3 5 7 یعنی 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہیں یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، سبحان ربی الاعلیٰ بھی 3 دفعہ کہا جاتا ہے یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، تو یہ طاق عدد رکھیں اللہ تعالیٰ نے۔ عبادتوں میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ عدد طاق ہونا چاہیے، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اور بہت سی حدیثوں میں آتا ہے یہ وظیفہ 7 دفعہ پڑھو، تو اس لیے طاقت تو صفوں میں بھی بہتر یہی ہے کہ طاق عدد بنائے جائے، 2 صفیں ہوں، 1 صف ہو یا 3 صف ہو، لیکن وہ فرض واجب نہیں ہے۔ اگر صفیں کو درست کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے اور طاق بنانے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر جفت میں ہی پڑھا دیں۔ نماز جنازہ میں تاخیر کرنا یہ زیادہ بڑا یعنی جرم ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ طاق صفیں ہوں آسانی سے، اگر آسانی سے ممکن نہیں ہے تو پھر جیسے ہیں ویسے بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، زبان میں لکنت کا علاج۔ میری زبان میں بچپن سے ہی لکنت ہے، اس وقت میری عمر 47 سال ہے اور میں دوائی کی دکان چلا رہا ہوں۔ اس لکنت کی وجہ سے مجھے بڑی مشکلات ہیں، اس کے لیے میں نے بہت علاج بھی کیا، وظائف اور دعائیں بھی کی، مگر ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ براہ کرم اس بارے میں کچھ مشورہ دیں۔ حسین ملک کشمیر سے۔ حسین ملک، میں دل سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی زبان کی لکنت کو دور کر دے، اس میں فصاحت و بلاغت پیدا کر دے۔ لیکن آپ نے ایک سوال ایسا پوچھا جس کا حکمت اور میڈیکل سائنس سے تعلق ہے، تو یہ تو چینل جو ہے مسائل کا جواب دینے کے لیے، تو اس کے لیے تو آپ میڈیکل سائنس سے، ڈاکٹر سے یا حکیموں سے رابطہ کریں، وہ آپ کا علاج کریں گے۔ میڈیکل سائنس ہی، اور میرا خیال ہے اس کا فزیوتھراپی ہوتی ہے، ایک مشق کروائی جاتی ہے اس میں۔ بہرحال یہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ، میں دعا کر سکتا ہوں اور دل سے دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اس لکنت کا علاج کر دے۔ ریپیئرنگ کا خرچہ گاڑی سے زیادہ ہو تو انشورنس کا حکم۔ یہاں یعنی آسٹریلیا میں گاڑیوں کی انشورنس کروانا لازمی ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں اس کو ریپیئر کروانا اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ اتنے کی گاڑی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یعنی گاڑیاں سستی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا۔ کیا اس صورت میں انشورنس کروانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کامران صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ انشورنس کروانا جب وہاں کا لا ہے تو پھر انشورنس تو آپ کو کروانی پڑے گی، لہذا آپ گناہ گار نہیں ہوں گے ایسی مجبوری کی وجہ سے انشورنس کروا کے، کیونکہ گورنمنٹ کا لا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو کلیم کر کے پیسے لینا کمپنی سے، یہ جائز ہے یا نہیں، اس کو سمجھیں۔ اگر آپ کو کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی گاڑی کو نقصان ہو جائے، تو کلیم کر کے آپ پیسے لے سکتے ہیں یا نئی گاڑی لے سکتے ہیں، مگر پھر اگر آپ نے نئی گاڑی لی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس گاڑی کی قیمت کتنی ہے، کتنی قسطیں آپ جمع کروا چکے ہیں انشورنس میں اور کتنی آگے جمع کرائیں گے۔ تو جتنی قسطیں آپ نے جمع کرائی ہیں یا جتنی جمع آگے فیوچر میں کرائیں گے، اس کے بقدر پروفٹ آپ کے لیے حلال ہے، چاہے اس پروفٹ یعنی اتنی رقم آپ کے لیے حلال ہے، پروفٹ تو نہیں کہنا، اتنی رقم آپ کے لیے حلال ہے، تو چاہے اس رقم کے بدلے آپ گاڑی لے لیں یا پیسے لے لیں۔ تو اگر آپ نے گاڑی لی ہے تو پھر مثال کے طور پر آپ نے جو قسطیں جمع کرائی ہیں آسٹریلیا میں مثال دے رہا ہوں، $1000، 1000 تو بہت کم ہوتے ہیں، آپ نے فار ایگزامپل $5000 آپ جمع کرا چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قسطیں تو میری جاتی رہیں گی کیونکہ لا ہے، قانون ہے، انشورنس میں قسطیں جمع کرانی ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یار لم سم یہ $5-10 ہزار اور بھی جائیں گے میری جیب سے، اور گاڑی جو آپ کو ملی ہے فار ایگزامپل $5000 کی یا $10,000 کی ملی ہے، تو 5 آپ جمع کرا چکے ہیں، 5 جمع کرائیں گے تو کوئی پروفٹ نہیں ہوا آپ کو اس میں، لہذا یہ گاڑی آپ کے لیے حلال ہوگی۔ اور اگر گاڑی کی قیمت زیادہ ہے، قسطیں کم جمع کرائی ہیں اور آگے بھی کم جمع کرانی ہے، تو پھر جو زیادہ قیمت ہے نا وہ اضافی پروفٹ ہے آپ کا جو حرام ہے، کیونکہ انشورنس میں اپنی رقم جو قسطوں کی صورت میں جمع کرا چکے ہیں وہ بھی لینا جائز ہے، یا جو آگے جمع کروائیں گے وہ بھی ایڈوانس میں لینا جائز ہے، لیکن پروفٹ جائز نہیں ہے کہ جتنی قسطیں جمع کرائیں اس سے اضافہ آپ لے لیں، وہ پروفٹ آپ کو پھر صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کلیم کر کے گاڑی لیں اور یہ دیکھیں کہ لم سم مجھے اس گاڑی میں بچت کتنی ہو رہی ہے، پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، تو جتنی رقم کا پروفٹ ہو رہا ہے
اتنی رقم آپ ثواب کی نیت کے بغیر حرام سے جان چھڑانے کے لیے غریبوں پہ صدقہ کر دیں تو پھر وہ گاڑی آپ کے لیے انشاءاللہ حلال ہو جائے گی. وہ اندازہ ہی لگانا پڑے گا آپ کو. اور غریب آپ کو آسٹریلیا میں ملیں گے نہیں تو وہ رقم آپ پاکستان یا انڈیا کے غریبوں کو بھیج سکتے ہیں, کیونکہ اگر غریب ہوتے تو آسٹریلیا میں کیوں ہوتے. میں آسٹریلیا گیا ہوں, مجھے پتہ ہے وہاں غریب کے علاوہ ہر کچھ ہے. تو یہ مسئلہ ہے انشورنس کے بارے میں جو میں نے تفصیل سے بتایا. Ask Mufti Tariq Masoud.